यसमसी के बाबरकत जलाली और फ़तमन्ना में सब की सलामती हो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज आपकी खिदमत में एक बार फिर हाज़िर हुए हैं एक नए मैसेज के साथ, एक नए पैगाम के साथ। हमारा जो आज का नया मौजू है वो है नया अहद क्या है। आज हम इसके बारे में सीखेंगे। हम सब मिलके खुदा के कलाम में से सीखने वाले हैं, तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। अगर आप खुदा के कलाम से प्यार करते हैं, अगर आप खुदा को जानना चाहते हैं, नए अहद के बारे में जानना चाहते हैं, तो आपको अब ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा ताकि हम टॉपिक बाय टॉपिक और स्टेप बाय स्टेप खुदा के कलाम को बखूबी जान सकें, बखूबी सीख सकें और समझ सकें। अहद या नया अहदनामा वो वादा है जो खुदा बनी नौ इंसान के साथ करता है कि वो गुनाह को मुआफ़ करके उन लोगों के साथ रफ़ाकत बहाल करे और जिनके दिल उससे दूर हैं वो उसके दिल उनकी तरफ मतवज्जा हो। यीशु मसीह नए अहदनामे का सालसी और उसकी सलीबी मौत इस वादे की, इस नए वादे की, इस नए अहद की बुनियाद है। तो खुदा के कलाम में से हम नए अहदनामा, नए अहद और नए अहदनामा के बारे में जिस टॉपिक से, जिस आयत से सीखने वाले हैं, जो हमारी मरकज़ी आयत है वो है मुक़द्दस लूका उसका 22 बाब और उसकी 20 आयत। लिखा है, और इसी तरह खाने के बाद प्याला ये कह कर दिया कि ये प्याला मेरे उस खून में नया अहद है जो तुम्हारे वास्ते बहाया जाता है। आमीन। इस तरह नए अहदनामे की पेशनगोई उस वक़्त की गई जब पुराना अहदनामा अभी नाफिजुल अमल था। तो इनकी जो पेशनगोई की गई वो मूसा और यर्मिया और हिस्कीएल के जो पेशनगोइयाँ हैं वो भी इसकी तरफ इशारा करती हैं। खुदा ने अपने लोगों के साथ जो पुराना अहद बांधा था वो मौसमी शरीयत की पैरवी करता था, उसका तकाजा करता था कि गुनाह की मजदूरी मौत है। इसी तरह एक हवाला बयान करता है रोमियो उसका 6 बाब और उसकी 23 आयत में लिखा है, क्योंकि गुनाह की मजदूरी मौत है मगर खुदा की बख्शिश हमारे खुदावंद यीशु मसीह में हमेशा की ज़िंदगी है। लिहाजा शरीयत का तकाजा ये था कि बनी इसराइल गुनाह का कफ़ारा देने के लिए हर रोज़ कुर्बानियाँ गुजरानते थे, मगर मूसा जिसके वसीला से खुदा ने पुराने अहद को कायम किया था वो भी नए अहद का मुंतज़िर था। तो इसी तरह मूसा बनी इसराइल से अपने एक आखिरी वॉइस में एक ऐसे वक़्त की तवक्को करता है जब बनी इसराइल को एक नया दिल अता किया जाएगा। सो इसी तरह इस्तशना उसका 29 बाब और उसकी 4 आयत बयान करती है, लेकिन खुदावन ने तुमको आज तक ना तो ऐसा दिल दिया जो समझे और ना देखने की आंखें और सुनने के कान दिए। मूसा पेशनगोई करता था कि बनी इसराइल पूरे अहद की पैरवी करने में नाकाम रहेगी। इस्तशना उसका 29 बाब और उसकी 22 आयत से लेके 29 आयत तक बयान कर लिखा है, और आने वाली पुश्तों में तुम्हारी नस्ल के लोग जो तुम्हारे बाद पैदा होंगे और परदेसी भी जो दूर के मुल्क से आएंगे, जब वो इस मुल्क की बलाओं और खुदावंद की लगाई हुई बीमारियों को देखेंगे। आगे 23 आयत, और ये भी देखेंगे कि सारा मुल्क गोया गंधक और नमक बना पड़ा है और ऐसा जल गया है कि इसमें ना तो कुछ बोया जाता, ना पैदा होता और ना किसी किस्म की घास उगती है। और वो सदूम और अमूरा और उदमा और संबोइम की तरह उजड़ गया, जिनको खुदावन ने अपने गज़ब और कहर में तबाह कर डाला। तब वो 24 आयत, तब वो बल्कि सब कौमें पूछेंगी कि खुदावन ने इस मुल्क से ऐसा क्यों किया और ऐसे बड़े कहर के भड़कने का सबब क्या है। 25 आयत, उस वक़्त लोग जवाब देंगे कि खुदावंद इनके बाप दादा के खुदा ने जो अहद इनके साथ इनको मुल्के मिस्र से निकालते वक़्त बांधा था उसे इन लोगों ने छोड़ दिया और जाकर और मबूदों की इबादत और प्रस्तिश की जिनसे वो वाकिफ़ ना थे और जिनको खुदावन ने
ان کو دیا بھی نہ تھا۔ اور 27 آیت، اسی لیے اس کتاب کی لکھی ہوئی سب لعنتوں کو اس ملک پر نازل کرنے کے لیے خداوند کا غضب اس پر بھڑکا۔ 28 آیت، اور خداوند نے قہر اور غصہ اور بڑے غضب میں ان کو ان کے ملک سے اکھاڑ کر دوسرے ملک میں پھینکا، جیسا آج کے دن ظاہر ہے۔ اسی طرح پھر وہ بحالی کے وقت کا تصور کرتا ہے۔ استثنا اس کا 30 باب اور اس کی 1 آیت سے لے کے 5 تک پڑھیں گے۔ اور جب یہ سب باتیں یعنی برکت اور لعنت جن کو میں نے آج تیرے آگے رکھا ہے تجھ پر آئیں، اور تو ان قوموں کے بیچ جن میں خداوند تیرے خدا نے تجھ کو ہنکا کر پہنچا دیا ہو ان کو یاد کرے، اور تو اور تیری اولاد دونوں خداوند اپنے خدا کی طرف پھریں، اور اس کی بات ان سب احکام کے مطابق جو میں آج تجھ کو دیتا ہوں اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان سے مانے، تو خداوند تیرا خدا تیری اسیری کو پلٹ کر تجھ پر رحم کرے گا، اور پھر کر تجھ کو سب قوموں میں سے جن میں خداوند تیرے خدا نے تجھ کو پرگندہ کیا ہو جمع کرے گا۔ اگر تیرے آوارہ گرد دنیا کے انتہائی حصوں میں بھی ہوں تو وہاں سے بھی خداوند تیرا خدا تجھ کو جمع کر کے لے آئے گا۔ 5 آیت، اور خداوند تیرا خدا اسی ملک میں تجھ کو لائے گا جس پر تیرے باپ دادا نے قبضہ کیا تھا، اور تو اس کو اپنے قبضہ میں لائے گا، پھر وہ تجھ سے بھلائی کرے گا اور تیرے باپ دادا سے زیادہ تجھ کو بڑھائے گا۔ آمین۔ تب موسیٰ فرماتا ہے آگے 6 آیت میں، خداوند تیرا خدا تیرے اور تیری اولاد کے دل کا ختنہ کرے گا، تاکہ تو خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان سے محبت رکھے اور جیتا رہے۔ آمین۔ نئے عہد میں مکمل طور پر دل کی تبدیلی شامل ہے، پس یوں خدا کے لوگ فطری طور پر اس میں خوش ہیں۔ اسی طرح یرمیہ نے بھی نئے عہد نامے کی پیشن گوئی کی تھی۔ دیکھ وہ دن آتے ہیں، خداوند فرماتا ہے، جب میں اسرائیل کے گھرانے اور یہودا کے گھرانے سے نیا عہد باندھوں گا، بلکہ یہ وہ عہد ہے جو میں ان دنوں کے بعد بنی اسرائیل کے گھرانے سے باندھوں گا۔ خداوند فرماتا ہے، میں اپنی شریعت ان کے باطن میں رکھوں گا۔ اس طرح لکھا ہوا ہے، یرمیہ 31 باب اور اسی 31 آیت سے لے کے 33 آیات بیان کرتی ہے، دیکھ وہ دن آتے ہیں، خداوند فرماتا ہے، جب میں اسرائیل کے گھرانے اور یہودا کے گھرانے کے ساتھ نیا عہد باندھوں گا۔ 32 آیت، اس عہد کے مطابق نہیں جو میں ان کے باپ دادا سے کیا جب میں ان کی دستگیری کی تاکہ ان کو ملک مصر سے نکال لاؤں، اور انہوں نے میرے اس عہد کو توڑا اگرچہ میں ان کا مالک تھا۔ خداوند فرماتا ہے 33 آیت، بلکہ یہ وہ عہد ہے جو میں ان دنوں کے بعد اسرائیل کے گھرانے سے باندھوں گا۔ خداوند فرماتا ہے، میں اپنی شریعت ان کے باطن میں رکھوں گا اور ان کے دل پر اسے لکھوں گا، اور میں ان کا خدا ہوں گا اور وہ میرے لوگ ہوں گے۔ اسی طرح متی اس کا 5 باب اور اس کی 17 آیت بیان کرتی ہے، یہ نہ سمجھو کہ میں توریت یا نبیوں کی کتابوں کو منسوخ کرنے آیا ہوں، منسوخ کرنے نہیں بلکہ پورا کرنے آیا ہوں۔ آمین۔ لہٰذا یسوع مسیح موسمی شریعت کو پورا کرنے اور خدا اور اس کے لوگوں کے درمیان نئے عہد کو قائم کرنے کے لیے آیا تھا۔ نیا عہد جو ہے وہ ہمارے دلوں پر لکھا گیا، جبکہ پرانا عہد پتھر کی لوحوں پر لکھا گیا۔ نئے عہد میں داخل ہونا مسیح یسوع پر ایمان لانے کے وسیلہ سے ممکن ہوا ہے، جس نے دنیا کے گناہوں کو دور کرنے کے لیے اپنا خون بہایا، اپنے قیمتی جان کا فدیہ دیا۔ ایسی ایک آیت بیان کرتی ہے، یوحنا 1 باب اور اس کی 29 آیت میں لکھا ہے،
دوسرے دن اس نے یسوع کو اپنی طرف آتے دیکھ کر کہا، دیکھ یہ خدا کا بندہ ہے جو دنیا کے گناہ اٹھا لے جاتا ہے۔ اسی طرح لوکا اس کا 22 باب اور اس کی 20 آیت بیان کرتی ہے، اور اسی طرح کھانے کے بعد پیالہ یہ کہہ کر دیا کہ یہ پیالہ میرے اس خون میں نیا عہد ہے جو تمہارے واسطے بہایا جاتا ہے۔ یہ آیت بیان کرتی ہے کہ کس طرح خداوند یسوع مسیح آخری فسح کے موقع پر پیالہ لیتا ہے اور فرماتا ہے کہ یہ پیالہ میرے اس خون میں نیا عہد ہے جو تمہارے واسطے بہایا جاتا ہے۔ ایسے ہی نئے عہد کا ذکر حزقیل اس کا 36 باب اور اس کی 26 آیت سے لے کے 27 آیت میں بھی کیا گیا ہے، اور میں تم کو نیا دل بخشوں گا اور نئی روح تمہارے باطن میں ڈالوں گا، اور تمہارے جسم سے سنگین دل کو نکال ڈالوں گا اور گوشتین دل تم کو عنایت کروں گا۔ 27 آیت، اور میں اپنی روح تمہارے باطن میں ڈالوں گا اور تم سے آئین کی پیروی کراؤں گا، اور تم میرے احکام پر عمل کرو گے اور ان کو بجا لاؤ گے۔ حزقیل یہاں پہ نئے عہد نامے کے بہت سارے پہلوؤں کی فہرست بیان کرتا ہے، پیش کرتا ہے، ایک نیا دل، ایک نئی روح اور زندگیوں میں بسنے والا روح القدس اور حقیقی پاکیزگی کے بارے میں بات کرتا ہے، اس کا ذکر کرتا ہے۔ موسمی شریعت اس میں سے کوئی چیز عطا نہیں کر سکتی تھی، نہیں دے سکتی تھی۔ دیکھیں گے رومیو اس کا 3 باب اور اس کی 20 آیت، کیونکہ شریعت کے اعمال سے کوئی بشر اس کے حضور راست باز نہیں ٹھہرے گا، اس لیے کہ شریعت کے وسیلہ سے تو گناہ کی پہچان ہی ہوتی ہے۔ نیا عہد اسرائیل کو دیا گیا تھا اور اس میں معاہدہ سرزمین میں فراوانی برکات اور پرامن قیام کا وعدہ شامل ہے۔ اسی طرح ایک آیت بیان کرتی ہے، حزقیل اس کا 36 باب اور اس کی 28 آیت سے لے کے 30 آیات میں لکھا ہے، اور تم اس ملک میں جو میں نے تمہارے باپ دادا کو دیا سکونت کرو گے، اور تم میرے لوگ ہوں گے اور میں تمہارا خدا ہوں گا۔ 29 آیت، اور میں تم کو تمہاری تمام ناپاکی سے چھڑاؤں گا اور اناج منگواؤں گا اور افراط بخشوں گا اور تم پر قحط نہ بھیجوں گا۔ 30 آیت، اور میں درخت کے پھلوں میں اور کھیت کے حاصل میں افزائش بخشوں گا، یہاں تک کہ تم آئندہ کو قوموں کے درمیان قحط کے سبب سے ملامت نہ اٹھاؤ گے۔ آمین۔ نئے عہد کے تخت اسرائیل کے حوالے سے ایسے ہی وعدوں پر مشتمل ہے۔ مسیح کے جی اٹھنے کے بعد غیر قوموں کو بھی نئے عہد کی برکت میں شامل کیا گیا۔ اعمال اس کا 10 باب اور ساتھ ہی افسیوں اس کا 2 باب اور اس کی 13 سے 14 بیان کرتی ہے، مگر تم جو پہلے دور تھے اب مسیح یسوع میں مسیح کے خون کے سبب سے نزدیک ہو گئے ہو، کیونکہ وہ ہماری صلح ہے جس نے دونوں کو ایک کر لیا اور جدائی کی دیوار کو جو بیچ میں تھی ڈھا دیا۔ آمین۔ لہٰذا نئے عہد نامے کی تکمیل 2 موقعوں پر نظر آئے گی، زمین پر 1000 سالہ بادشاہی کے دوران، اور دوسرا فردوس میں ابد تک۔ ہم اب شریعت کے محتاط نہیں بلکہ فضل کے محتاط ہیں۔ رومیو اس کا 6 باب اور اس کی 14 سے 15 بیان کرتی ہے، اس لیے کہ گناہ کا تم پر اختیار نہ ہوگا، کیونکہ تم شریعت کے محتاط نہیں بلکہ فضل کے محتاط ہو۔ ہاللیلویہ، آمین۔ آگے 15 بیان کرتی ہے، پس کیا ہوا؟ کیا ہم اس لیے گناہ کریں کہ شریعت کے محتاط نہیں بلکہ فضل کے محتاط ہیں؟ ہرگز نہیں۔ آمین۔ اس لیے پرانے عہد نے اپنے مقصد کو پورا کیا اور اس کی جگہ ایک بہتر عہد نے لے لی ہے۔ عبرانیوں اس کا 7 باب اور اس کی 22 آیت، اس لیے یسوع ایک بہتر عہد کا ضامن ٹھہرا۔ آگے عبرانیوں اس کا 6 باب اور اس کی 8 آیت، مگر اب اس نے اس
قدر بہتر خدمت پائی جس قدر اس بہتر عہد کا درمیانی ٹھہرا جو بہتر وعدوں کی بنیاد پر قائم کیا گیا۔ آمین۔ نئے عہد کے تحت ہمیں مفت نجات حاصل کرنے کا تحفہ اور موقع دیا گیا ہے۔ مسیح یسوع جس نے ہماری خاطر شریعت کو پورا کیا اور اپنی کفارہ بخش موت کے وسیلے شریعت کی قربانیوں کو ختم کیا، اس پر ایمان لانا ہماری ذمہ داری ہے۔ زندگی بخشنے والے روح القدس کے وسیلہ سے جو تمام ایمانداروں کے دلوں میں بستا ہے۔ آگے ایک آیت بیان کرتی ہے، عبرانیوں اس کا 9 باب اور اس کی 15 آیت، اور اسی سبب سے وہ نئے عہد کا درمیانی ہے تاکہ اس موت کے وسیلہ سے جو پہلے عہد کے وقت کے قصوروں کی معافی کے لیے ہوئی ہے، لائے ہوئے لوگ وعدہ کے مطابق اب ابدی میراث کو حاصل کریں گے۔ آمین۔ ہم مسیح کی میراث کے وارث بنتے ہیں اور خدا کے ساتھ ایک مستقل اور اٹوٹ بندھن کے رشتے میں لطف اندوز ہوتے ہیں۔ تو مسیح میں عزیز بہنوں اور بھائیوں، اب ہم پرانے عہد کے نہیں بلکہ نئے عہد کے یعنی فضل کے متحد ہیں۔ اب ہماری زندگیاں جو ہے وہ فضل کے مطابق گزرنی چاہیے۔ اب ہمیں اپنی زندگیوں میں فضل کو لے کے آنا ہے۔ اب ہمیں چاہیے کہ ہم خدا کے بیٹے کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کریں تاکہ وہ پرانی چیزیں، پرانے جو احکامات سے تھے وہ ہماری زندگی سے نکل جائیں تاکہ ہم نئے عہد میں آ جائیں۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آج کے کلام سے آپ سب نے بہت برکت پائی ہوگی۔ خداوند کا کلام پڑھا اور سنا جانا آپ سب کے لیے باعث برکت کا سبب ٹھہرے۔ آمین۔ لہٰذا آپ سب سے ریکویسٹ کی جاتی ہے کہ اس چینل کو لائک کیجئے گا، سبسکرائب ضرور کیجئے گا، اور اگر آپ کو خدا کے کلام کی سمجھ آ رہی ہے، اگر آپ خدا کے کلام میں سے نئی باتیں سیکھ رہے ہیں تو پلیز کمنٹ سیکشن میں آ کر اپنی رائے ضرور دیجیے گا تاکہ آپ کے جو جوابات ہوں گے اس سے ہمیں موٹیویشن ملے گی، اس سے ہمیں اور کچھ زیادہ خدا کے کلام کو سیکھنے کا موقع ملے گا۔ جب آپ غلطیاں نکالتے ہیں یا کوئی چیز خدا کے کلام میں سے نئی کمنٹ کرتے ہیں تو پھر ہماری اسٹڈی جو ہے وہ مزید بڑھتی ہے۔ تو آپ سب سے ریکویسٹ کی جاتی ہے کہ ضرور کمنٹ سیکشن میں آئیے گا اور اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا اور چینل کو ضرور سپورٹ کیجیے گا۔ خداوند آپ سب کو بہت برکت دے۔ خداوند کی برکت آپ کی فیملیز پر ہمیشہ بنی رہے۔ God bless you. Thank you for watching. Goodbye.